खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ आप इन प्रोग्राम्स को वॉच करते हैं, देखते हैं, और बहुत सारे लोग तो दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। बहुत सारे खुद्दाम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। नाज़रीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 177 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने, थैंक यू सो मच, और इनके साथ पास्टर सरवर मसीह साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, सबसे पहले हम दुआ करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मेहरबान कादिर मुतलक बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए कि हम तेरे कलाम की बातों की तशरीह और तफसीर आए खुदा तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत और हदायत से करें। सो तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा उन सारे सेटअप को और सारे खुदा उन अज़ीज़ों को मसीह खुदा के नाम से, तेरे ख़ादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को और तेरे ख़ादम एंथनी एजाज़ लेमुल साहब को और सारे स्टाफ को हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। रूह पाक तू आ, हमें से हर एक की मदद फरमा, और नाजरीन को आज कलाम की बातों की बदौलत कसरत से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। जब वो चलते चलते यरीहू के नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ये यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ये खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये वो हिस्सा है जो हम गुज़श्ता एपिसोड में भी सीख रहे थे, और यकीनन आपने उस हिस्से में भी बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। अभी भी बहुत सारी सच्चाइयाँ इसमें पेनहा हैं जिनको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जब ये बेकारी जो है अंधा, ये पूछता है कि ये क्या हो रहा है, माजरा क्या है, ऑब्वियसली भीड़ है, शोर शराबा है। उसे बताया गया है कि यीशु नासरी जा रहा है। अब ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को यीशु नासरी कहकर पुकारते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जवाब में जब अंधा बेकारी बर्तमाई जो है, ये जब यीशु मसीह को पुकारता है तो वो यीशु नासरी उसको नहीं कहता, वो कहता है कि इब्ने दाऊद। तो इसमें वजह क्या है? हालांकि सुन वो कुछ और रहा है, क्या कुछ और रहा है, इसमें क्या लॉजिक क्या है, वजह क्या है? अज़रा निमिया की किताब के बाद 400 साल की खामोशी है, और इन 400 सालों में हिस्टोरिकली तारीख के एतबार से बनी इसराइल दबाव में रहा, ऑक्यूपेशन रही, सिकंदर, ईरान, फिर रोम आ गया, ठीक है। और इसी पीरियड में खुसूसी तौर पर वो मुंतज़र है कि मसीह आएगा, मसाया विल कम, और यानी रिहाई, पॉलिटिकल रिहाई थी वो, जिस सेंस में वो बात करते थे। मैंने पहले जिक्र किया कि यूहन्ना की अंजील के जो पहला बाब 18वीं-24वीं में बड़ा क्लियर लिखा है कि यरूशलेम से उनको भेजा गया कि जाने ये कौन है।
اور وہ جب نہیں بتاتا تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو کیا بتائیں گے. اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے, اب یوحنا کی انجیل 3 باب میں نکودیمس کا بڑا فیمس واقعہ پڑھیں. یہاں لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اب یہ سننے والی بات ہے, ربی, یہ خود استاد ہے, فریسی ہے, اس کو استاد کہتا ہے, ربی کہتا ہے, اور یہ بڑی گہری بات ہے. کیا کہتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آئے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اچھا, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں استثنا کی کتاب میں بڑا کلیئر کسوٹی غالباً 17 باب ہے. ایک جو سائن ہے وہ کلیئرلی معجزے ہوں گے. ایکچولی گریک میں سمیون ہے, سمیون استعمال کیا گیا, وچ مینز سائن, معجزہ نہیں ہے اس کا ترجمہ. اور یہ بڑا نارمل تھا. مثلاً جب جلتی جھاڑی میں موسیٰ یسوع کو, خدا کو سنتے ہیں, تو وہاں پہ لکھا ہے اس نے ٹیکنیکلی یقین نہیں کیا. خدا نے کہا اپنا ہاتھ ڈال چوگے میں, اس کو سائن دیا کہ بھائی میں خدا تیرے سے مخاطب ہوئی ہوا یاوے. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آلریڈی یہ خبر اڑ چکی تھی, بیکاز کانا گنین کا پہلا معجزہ ہو چکا تھا, اور اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ ہوا. ڈیفینیٹلی اس نے اپنا معجزے دکھانے شروع کر دیے تھے, تو یہ خبر اڑ چکی تھی. پھر آف کورس یوحنا استباغی جب جیل میں ہے, وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ کیا تو واقعی کیا ہم انتظار کریں. تو کیا کہتا ہے؟ اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, اور سال مقبول کی مناد جا کے بتاؤ. دوسرے معنی میں وہ بڑا میسینک ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو آگاہی تھی, ہی نیو. اور یہ ظاہر چھوٹے شہر ہیں آج کل, تو آج کل کا حساب نہیں, چھوٹے گاؤں میں چھوٹے ایک دم خبر پھیل جاتی تھی, اور ڈیفینیٹلی خبریں اڑ گئی ہوں گی. اس نے وہ معجزہ دکھایا, پانی کو میں بدل دیا, اور جو بھی کر رہا ہوگا. تو اس کو یہ معلوم تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چونکہ معلوم تھا, اس کو یسوع ناصری جب کہا گیا, آف کورس آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ ناصرت کا یوسف کا بیٹا یسوع ہے. اس نے نو ڈاؤٹ اس بات کو مانتا, سمجھ گیا, لیکن ہی کالز ہم دا سن آف ابن داؤد. وائی؟ بیکاز وہ میسینک ہے, اور وہ ایک دم مخاطب ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں, اس کو میں ابن داؤد ہی کہوں گا, کیونکہ اگر یہ مسایہ ہے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. ابن داؤد از پیورلی سن آف ڈیوڈ, از اے سائن آف فیتھ, ایمان کا اس کا اظہار ہے اس اندھے کا. اور یہ جو کلیئر کٹ سمبولکلی اٹ از دی میسینک ٹائٹل, تقریباً 12 مرتبہ یوز ہوا ہوا یہ سن آف گاڈ, سن آف ڈیوڈ. اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں گے, سیمیول, پہلا سیمیول 7:12 سے 16, جب سیمیول بڑا کلیئر کہتا ہے کہ داؤد کی نسل سے مسیح ہوگا. اور پھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑا کلیئرلی متی پہلے باب کی پہلی آیت میں, جب نسب نامہ ہے ابن داؤد, داؤد کا گھرانہ. آف کورس پھر لوکا 3 باب اور متی کے نسب نامے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کلیئرلی, یعنی چونکہ وہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوئے, تو اس سینس میں وہ بیسیکلی, کیونکہ مریم بھی داؤد کے گھرانے کی ہے, اس سینس میں فزیکلی پیدائش جو ہے وہاں سے اس کو پروو ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے تھا. اور آف کورس جب ہم یوسف کی بات کرتے ہیں, یوسف اس کا اس سینس میں جس طرح ہم سمجھتے ہیں باپ نہیں تھا, تو دونوں طرف سے یہ پاسبل ہوتا ہے. سو بیسکلی ابن داؤد سن آف ڈیوڈ, میسینک ٹائٹل, ویری کلیئر کٹ. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مکاشفہ میں 12 باب, 22 باب اور 12 سے 16. مکاشفہ کی کتاب میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پڑھنی چاہیے. یہ ایک کلائمیکس ہے, ایک اینڈ ہے ڈرامے کی, اسٹوری کی ایک انتہا ہے. اور 12 باب میں دیکھیں ذرا, بڑے مزدار ٹائٹل ہے یہاں پر. ادھر 22 باب میں, سوری 12 نہیں 22 میں, یسوع کو یعنی آمد ثانی ہے, اور پھر ذکر ہے کہ عدالت ہے, اور لکھا کہ یسوع عدالت کے لیے آئے گا. اب کوالیفیکیشن کیا اس کی عدالت کی؟ اگر آپ 22 کو پڑھیں, خاص کر 6 سے پڑھنا شروع کریں, اور تقریباً آپ جائیں اینڈ تک نہیں 17ویں آیت تک, یہاں پہ ٹائٹل استعمال کیے گئے ہیں 13ویں آیت میں خاص کر, الفا اور اومیگا. میں الفا اور اومیگا ہوں. پھر استعمال ہوا میں اول اور آخر ہوں. پھر استعمال ہوا ہے
इब्तदा और इंतहा हूं, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि तू, यानी ये टाइटल के बाद लिखा है तू इन बातों की गवाही कलीसियों को कर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आगे जाके पढ़ते हैं वो कहता है कि मैं दाऊद के यानी जड़ और उसका ऑफस्प्रिंग हूं, ये मुकाशवा 22 में कहता है, और सुबह का चमकता सितारा, ठीक है। जब हम दीगर तर्जुमे पढ़ते हैं इंग्लिश के, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप CEV कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन तर्जुमा पढ़ें, वहां पे इस्तेमाल किया गया द ग्रेट डिसेंडेंट ऑफ डेविड, ग्रेट इस्तेमाल किया उसने, अजीम, बड़ा। एम्पलीफाइड वर्जन थोड़ा सा इसमें जरा वजाहत करते तर्जुमे के अंदर, इसमें लिखा रूट एंड ऑफस्प्रिंग, जो मुकाशवा उर्दू तर्जुमे में सेम कॉन्सेप्ट है, जड़ भी है और वो कॉम्पल भी है। तो इधर इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मैसियानिक टाइटल है, ये उसके मसीह होने का। और मैं फिर जो मुझे अच्छी लगती है वो मत्ती 16 बाब में जब शागिर्दों को यीशु फरमाते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, वो कहता है कि तू वो नबी है, तू मतलब एलिया है वगैरह वगैरह, तो कहता है तुम क्या मेरे बारे में कहते हैं। पतरस ने क्या जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब पतरस का आवाज पढ़े इमाल की किताब में, जिसको तुमने मसलूब किया खुदा ने उसे क्या लिखा है, बेटा भी ठहराया और मसीह भी, खुदावन भी किया और मसीह भी किया। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ही इज द ट्रू मसाया, झूठा मसीह नहीं है, ही इज द ट्रू मसाया। और इब्ने दाऊद इज क्लियरली द सिंबल, द साइन ऑफ द मसाया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और कैसी खूबसूरत और खुशाइंद बात है कि जिनकी आंखें हैं वो उसे यीशु नासरी ही समझते हैं, लेकिन एक अंधा, जैसे अभी गुज़श्ता प्रोग्राम में हम सीख रहे थे कि अगरचे ये इसकी जिस्मानी आंखें तो बंद हैं, लेकिन रूहानी तौर पे इसकी जो आंखें हैं वो खुली हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के इस टाइटल को एक्सेप्ट करना, कबूल करना और इस तरह से कहना, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को बतौर मसाया कबूल किया जा रहा है, बतौर मसाया उससे लिया जा रहा है, क्योंकि यहूदी इस टाइटल के लिए बहुत कंसर्न थे। यहाँ तक कि अगर जैसे एंथनी साहब ने भी हवाला दिया है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान पहला बाब पहली आयत देखी जाए तो ख़ास तौर पे इब्ने दाऊद को पहले टाइटल के तौर पे पेश किया गया है, जो यीशु मसीह का टाइटल है। अब्राहम का नाम भी बाद में, चूँकि यहूदी जो थे वो दाऊद की उस सारी हुकूमत से इतने खुश थे और फ़ख्र करते थे, और इस फ़ख्र की बिना पर भी लोग जो थे वो ये कहते थे कि जो मसाया होगा वो इब्ने दाऊद कहलाएगा। अगरचे इसमें चूँकि प्रोफेसीज़ भी हैं, जो प्रोफेसी की गई कि वो दाऊद की असल और नस्ल से होगा, लेकिन इसके बावजूद जो यहूदी थे वो जिस्मानी तौर पर भी इस टाइटल पर बहुत फ़ख्र किया करते थे। और ये टाइटल स्पेसिफ़िकली है ही सिर्फ़ और सिर्फ मसाया के लिए था कि जो हकीकी मसाया होगा उसको ये टाइटल दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा अंदर कबूल किया है, उसे वो नाम कहकर पुकारा है। इसलिए आगे चल के हम इसके ईमान के ताल्लुक से भी जो यीशु मसीह ने तारीफ़ की है उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी इसलिए तारीफ़ की है क्योंकि इसने खुदावंद यीशु मसीह को दिली तौर पे एक्सेप्ट किया और कबूल किया है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह को एक अंधा पुकार रहा है और बहुत क्लियर है, वाज़ेह है कि वो क्यों पुकार रहा है, उसे क्या चाहिए। इसके बावजूद यीशु मसीह ने ये सवाल किया है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्या यीशु मसीह को खबर नहीं थी कि वो क्या चाहता है? फिर यीशु मसीह ने ये सवाल क्यों किया है? थैंक यू वेरी मच इस अच्छे खूबसूरत सवाल के लिए। खुदावंद के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ ऑल नोइंग गॉड। यस, खुदावंद सब कुछ जानता है और सब बातों का इल्म रखता है। और इसीलिए ज़बूर 139 में दाऊद इस बात को बयान करता है कि चाहे मैं पाताल में उतर जाऊं और चाहे मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं, कहीं पर भी चला जाऊं, वहाँ तू है। और फिर ये एक जगह पर ये भी बयान है कि तू सब कुछ जानता है और तुझे सब मालूम है। और एक बार शागिर्दों ने भी खुदावंद से कहा कि अब तुझे बताने की कोई हाजत नहीं, तू सब बातों को जानता है। सो जब हम मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है
کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کا محتاج ہو۔ سو خداوند سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اگرچہ اس کی ظاہری حالت واضح ہے کہ وہ نابینا شخص ہے، اسے شفا کی ضرورت ہے، تو کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف خداوند ظاہری حالت سے واقف ہے بلکہ اس کے تھاٹس، اس کے دل سے بھی سب باتوں سے واقف ہے۔ اور اگر ہم اس شخص کے بارے میں دیکھیں تو دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نابینا ہے، اور دوسری بات کہ وہ بیکاری ہے۔ سو خداوند کے کویشچن کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس سے سوال کرتا ہے یا اس سے درخواست کرتا ہے تو اس کی درخواست، اس کا سوال، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کی دعائیہ درخواست جو واضح ہونی چاہیے۔ اور جیسے ابھی آپ نے بولا کہ اسپیسیفک ہونی چاہیے، اور بائبل اسکالرز جو ہیں وہ کئی بار دعا کی بہت ساری ٹائپس کو بیان کرتے ہیں، پروفیٹک پریئرز، پریئر آف فیتھ، اور پریئر آف ایگریمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پریئر آف پرسسٹنس۔ سو ان ٹائپس میں سے ایک جو بائبل اسکالرز بیان کرتے ہیں وہ ہے اسپیسیفک پریئرز، یعنی کہ ہماری دعائیں واضح دعائیں ہونی چاہیے۔ سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص واضح طور پر اس بات کا اظہار کرے، آلدو خداوند اس کی نیڈ سے واقف ہے، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے، اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرے کہ اب اسے کس بات کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز میں دیکھ رہا تھا، خداوند جو ہے وہ کبھی بھی ہماری چوائس کو اوور رائڈ نہیں کرتے، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ اپنی چوائس کو لوگوں پر نہیں لاد دیتے، بلکہ خداوند کی یہ مہربانی، خداوند کی یہ محبت، خداوند کا یہ پیار اور ترس اور اس کی یہ ڈیوائن فیور ہے کہ وہ خدا اپنے لوگوں کی جو ریکویسٹ ہے یا جو ان کا کویسچن ہے اس کو آنر کرتے ہیں، یا ان کی جو چوائس ہے، جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ان کا انتخاب ہے، اس کو وہ آنر کرتے ہیں۔ سو اس لیے خداوند نے یہاں پر اس سے خاص طور پر یہ پوچھا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ سو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہمیں جب خداوند کے سامنے آنا ہے تو پھر ہم نے بولڈلی خداوند کی حضوری میں اپنی ریکویسٹ کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ سو ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سو مسیح کی صلیب کی بدولت، مسیح کے بہائے گئے خون کی بدولت ہمیں اس بات کی دلیری ہونی چاہیے کہ ہم دلیری کے ساتھ اپنی جو دعائیہ درخواستیں ہیں اس کے سامنے لے کر آئیں۔ سو خداوند جو ہے اس نابینا شخص کو بھی اس بات کی اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ بولڈلی جو بھی اس کی ریکویسٹ ہے وہ اس کو بیان کریں، حالانکہ وہ تو سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور یہ ہے کہ اس کی دعا اگرچہ اس کا ریولیشن تو بہت بڑا ہے کہ اس کو ابن داؤد کہہ رہا ہے، لیکن تو بھی اس کی دعائیہ درخواست جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم واضح دعائیں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بولڈلی دلیری کے ساتھ ہیزیٹیٹ نہ کریں کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ جینرس ہے، رحم دل ہے، محبت اور ترس سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم خداوند کی حضوری میں پریئرز کریں گے تو اس سے خداوند یہ نہیں کہ کسی بات سے ہمیں ڈانٹ دے گا، بلکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ دلیری کے ساتھ اس کے سامنے آنی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو ہم اس پیسج میں اس نابینا شخص کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جواب جتنا سمپل ہے کہ بینا ہو جا، کوئی اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے، بڑا واضح اور بڑا سمپل جواب ہے کہ بینا ہو جا۔ سو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری دعائیہ درخواستیں جو ہیں اتنی ہی سمپل ہونی چاہیے۔
بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بڑے 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 بھاری بھرکم الفاظ استعمال کریں اور بڑے مشکل الفاظ کے ساتھ اور بڑی ہائی فائی وکیبلری کے ساتھ خداوند کے سامنے آئے. سو مقصد یہ ہے کہ جیسے اس کے پاس خداوند کا ریولیشن، ابن داؤد کا ریولیشن، ریڈیمر اور ڈیلیورر ہونے کا اور نجات دہندہ ہونے کا، شافی ہونے کا اس کے پاس ریولیشن ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ضرور ہونا چاہیے. اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ہم آئے ہیں وہ ہمیں شفا دے سکتا ہے. سو ہماری درخواستیں واضح ہونی چاہیے اور سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو دعا کے تعلق سے کی. یہ ریکویسٹ تو کر رہا ہے لیکن ابھی تک اسپیسیفک نہیں ہے. کئی لوگ اسی طرح سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلام میں تو لکھا ہے کہ خدا اپنے طالبوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے دعا ہی نہیں کرتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو ویسے ہی جانتا ہے اور ویسے ہی وہ فراہم کر دیتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ جانتا بھی ہے ہماری درخواستوں کو، ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں ایکچولی وہ اپنے لیے تو اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یا وہ ہمارے بارے میں کس کس چیز کو جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے اسپیسیفک ہونا دعا میں، اپنی درخواستوں میں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. اور اوبویسلی اس کی دعا اس لیے بڑی اچھی اور خوبصورت دعا ہے، اسپیسیفک. پھر اس میں بعد میں اس نے جو کی ہے بڑی اسپیسیفک ہے، اس لیے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جانتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی، اختیار کو جانتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف چیزوں کو جانتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں. اور کچھ آج کل پریچ بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے، سکھایا بھی اس طرح سے جاتا ہے. بیماریوں کے نام لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، پادریوں کو، اور یسوع مسیح کے بارے میں کم انفارمیشن ہے، اور یہی انفارمیشن آگے لوگوں تک جا رہی ہے. لوگوں کو بھی بیماریوں کے نام سناتے رہتے ہیں، یہ بیماری چلی جائے، وہ بیماری چلی جائے. سو بہت ضروری یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جاننا اور اسے سمجھنا ضروری ہے. جب ہم اسے سمجھیں گے تو اپنی دعاؤں میں بھی ہم بڑے اسپیسیفک ہو جائیں گے، اور پھر جو ایسی دعائیں جو خداوند کبھی بھی پوری نہیں کرے گا وہ دعا ہم کریں گے ہی نہیں. یعنی جو غلط ڈیمانڈز ہوتی ہیں خدا سے اور غلط چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ہم مانگیں گے ہی نہیں. ہم مانگیں گے وہی جس سے اس کے نام کو جلال ملے گا. سو چکہ دعا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور مختصراً صرف چند باتیں خدا کے خادم نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. سو اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ناظرین، ابھی بہت کچھ اس پیسج میں باقی ہے، اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے دعا کے تعلق سے، کہ برتمائی کی جو دعا ہے بڑی اسپیسیفک اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ جب ہم اسے پڑھیں گے، سیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ہمارے باپ کی مرضی کیا ہے، باپ ہم سے چاہتا کیا ہے. پھر ہم دعائیں ہی ایسی کریں گے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگی. سو بڑا ضروری ہے خدا کے کلام کو پڑھنا، سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. آگے بڑھیں گے اور انتھنی اجاز لیمو صاحب سے جانیں گے. انتھنی صاحب، یہاں پہ 42ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس کی ذرا تفسیر کر دیں پلیز. دو لفظ گریک میں یوز ہوئے ہیں، دو لفظ ہیں. جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ اس کا تلفظ ہے اینب لپو، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایڈو ہے. ایڈو. اچھا، اب یہ جو لفظ ایڈو ہے اس کا بیسکلی استعمال ہوا ہے اس دیکھنا اس حد تک کہ سمجھ میں آئے، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. مثال کے طور پر متی 2 آیت کے اندر جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو اس سینس میں یوز ہوا کہ وہ سمجھے کہ مسیح کی پیدائش ہوئی اور وہ اس کو دیکھنے آئے. اس کے بعد لوکا 5:26 میں استعمال ہوا ہے عجیب باتیں دیکھی. مطلب عجیب اس سینس میں
ٹو نو ہو جیسس واز. ٹھیک ہے. پھر فلپیوں کے خط میں پہلے باب کی 30ویں میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ تو نے جو مجھے کرتے دیکھا. تو ادھر جو دیکھنا اس سینس میں ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو سمجھ, اس کو سمجھ آنا, اور سمجھنا بہت ضروری ہے, ادروائز آپ ایمان میں پختگی نہیں پائیں گے. پہلی بات. دوسرا جو ادھر استعمال کیا گیا اس کے بیسک میننگ ہے اوپر دیکھنا, لک اپ, یا سی اگین, دوبارہ دیکھنا. یہ بیسکلی ورب ہے, فعل ہے, اور اس کے مختلف معنی ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ڈرا اپ, بحالی ان دا سینس, اس سینس میں. پھر ریسیو یور لاسٹ سائٹ, جو آپ کی نظر ختم ہو چکی وہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں. اس کے سمپل مطلب ہے دیکھنا, ریکور یور سائٹ, اور یہ قوت رکھنا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لفظ کی بڑی گہری باتیں ہیں. کچھ پادری سرور نے بھی روشنی ڈالی. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یسوع کون ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسپرچولی جب اس کی آپ کمنٹریز پڑھتے ہیں, اس پیرابل, اس معجزے کی اندھے کو دیکھنا, موسٹ کمنٹیٹرز لکھیں گے کہ وہ جو آپ کا روحانی اندھا پن ہے وہ آپ کا یعنی وہ آپ دیکھنے کے لائق ہو جائے, دیکھنے کے قابل ہو جائے. اور یہ فیکٹ ہے کہ ہم روحانی طور پر اندھے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو بی ہیلڈ. ہمیں شفا کی ضرورت ہے, اچھے ہو جائیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم دیکھ سکیں حقیقت کیا ہے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ لفظ جو استعمال ہوا یہاں پر اینالیپو, یہ کمپاؤنڈ ہے, کمپاؤنڈ لفظ ہے, 2 لفظ سے بنا ہوا ہے. فار ایگزامپل اینا ایک لفظ ہے جس کے سمپل معنی یہ حرف ربط ہے, پریپوزیشن ہے, کنیکٹنگ ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا. پریفیکس ہے, ایک لفظ سے شروع جو پہلے آپ ایک لفظ ڈالتے ہیں, لاحقہ. ٹھیک ہے. اور جو بلیپو ہے یہ فعل ہے, ورب ہے, ٹو سی. ٹھیک ہے. سو اٹ سمپلی مینس کہ دیکھنے کے قابل ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کی آمد اس لیے ہے کہ ہم جو روحانی طور سے اندھے ہیں ہم اچھے ہو جائیں, ہمیں شفا ملے, اور ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں, اور دیکھیں ہم اس کی حقیقت کو, اس کی ریالٹی کو, اس کی یسوع کون ہے ہم یہ جان سکیں. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور بار بار کلام بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کون ہے. سمجھنے سے صرف مراد یہ نہیں, دیکھیں ایمان لانا اچھی بات ہے, لیکن سمجھ کر ایمان لانا بہت ضروری ہے. کہ ہم جانیں کہ یسوع کون ہے, اس کا میسیانک رول سمجھیں, اس کے نجات کے نظام کو سمجھیں. سپرفیشل یہاں پر وہ بات نہیں ہے. جب آپ کمپیریزن کر لیں, جو دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح انجوائے کرتے ہیں دنیا کو, اس کی خوبصورتی کو, پھول پرندے وغیرہ. جو نہیں دیکھ سکتے محروم ہیں اس بات سے. اس کا یہ سمپل مطلب ہے that God opens our eyes, ہماری ذہنی آنکھوں کو کھولے تاکہ ہم اس کو پہچانیں, اس کو جانیں. اور جب ہم اس کو پہچان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, پھر فرق پڑ جاتا ہے ہماری زندگی میں. اس لیے پھر ہم اقرار کرتے ہیں, اس لیے یہ اندھے ایمان لا کے ساتھ یسوع کے چل پڑے. تو اس طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اٹ سمپلی مینس اوپننگ آف دی آئی, کھل جانا, منور ہو جانا, سمجھ آنا, انلائٹن ہو جانا, اور پھر اس بیت کو ہم جاننے کے قابل ہوتے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی اس کو بینا کیا گیا ہے تاکہ وہ مزید خدا کے کلام کو, یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھ سکے, جان سکے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ہم جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں, ہم نے چونکہ پورا پیسج پڑھا ہے, اس کا عملی اطلاق کیا ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. تو جیسے لاسٹ ایک پروگرام میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ شخص جو ہے خداوند یسوع مسیح کا یریحو شہر سے گزرنے کا منتظر تھا. سو اس لیے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسٹ ویٹنگ اپون دا لارڈ, کہ جیسے وہ خداوند کا منتظر تھا,
ہم نے خداوند کا انتظار کرنا ہے اپنے معجزے کے لیے، اپنی شفا کے لیے، آلدو اس میں ڈیلے بھی ہو جائے، تھوڑا ٹائم بھی لگ جائے، لیکن تو بھی ہم نے خداوند کا منتظر رہنا۔ اور دوسری بات کہ اس اندھے برتمائی کے بارے میں جو شفا پا گیا، بینا ہو گیا، جو خوبصورت بات ہے کہ اس کا ایمان ابن داؤد پر ہے، خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ اور جیسے اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بات بھی ہو چکی ہے، تو اس لیے ہمارا ایمان جو ہے ہمارے اپنے معجزے کے لیے، شفا کے لیے، ہر طرح کی زندگی کی برکت کے لیے ہمارا ایمان، بھروسہ کسی شخص پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان خداوند پر ہونا چاہیے، چیزوں پر نہیں۔ اور جیسے کلام اس بات کو بیان بھی کرتا ہے، جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں، تو اب ایمان اندیکھی امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ سو اس لیے ہم نے خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارے معجزات اور ہماری شفا اور ہماری زندگی کی تمام برکات کا جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ وہی ہے، کسی انسان سے نہیں آئے۔ سم ٹائم لوگ انسانوں پر نگاہیں مرکوز کر لیتے ہیں، ان کا فوکس جو ہے کئی دفعہ لوگوں پر ہوتا ہے کہ وہ شخص مجھ پر ہاتھ رکھے گا تو پھر ہی میں شفا پاؤں گا۔ نو ڈاؤٹ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن تو بھی ہمیں اس بات کا ریولیشن پانا ہے، اس بات کی ایلومینیشن، ادراک، تنویر اپنے اندر پانی ہے کہ ہماری شفا جو ہے وہ ہمارے خداوند کی طرف سے ہے، ہماری بحالی، ہمارا معجزہ ہمارے خداوند کی طرف سے ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خداوند کو اپیل کرے، اور واقعی خداوند جو ہے وہ مڑ کر دیکھے۔ اور خداوند بائبل مقدس میں بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے ایمان کی تعریف کی گئی، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ سو اس لیے ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند کو اپیل کرنا چاہیے، اس کا وہ ہم کوئی اپنے لیے میرٹ نہ مقرر کر لیں، جیسے فریسی اور محصول لینے والا ہیکل میں آئے اور فریسی نے ایک میرٹ مقرر کر دیا کہ میں دہ یکی بھی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کئی اور اس نے اپنی نیکیاں وہاں پر خداوند کے سامنے رکھ دی۔ لیکن ہمیں خداوند سے رحم اور فضل جو طلب کرنا ہے وہ اپنے کاموں کے معیار پر نہیں، یا کاموں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ اس کے رحم اور فضل کے سبب سے۔ سو ایک اور جو چیز اس شخص کے اندر نظر آتی ہے کہ اس کا ایمان پرسسٹنٹ ہے، اس کے ایمان کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ثابت قدمی، مستقل مزاجی پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ چپ رہ، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہتا ہے کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ سو اٹ مینس کہ ہماری زندگی میں شفا پانے میں، برکت پانے میں، یا ہماری پرابلمز کے سلوشن میں کئی بار ہرڈلز آئیں گی، بیریئرز آئیں گی، کئی بار انسان ہی، جیسے یہاں پر وہاں پر موجود انسان خداوند یسوع تک پہنچنے میں اس کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہے، ہرڈلز، بیریئرز ہیں، لیکن تو بھی اس نے ان سارے رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے یسوع تک پہنچا ہے۔ اور اس نے یعنی کہ وہ ایمان میں کمزور نہیں ہوا، ایمان میں پرسسٹنٹ ہے، ثابت قدم ہے، اور جب تک اس نے اپنا معجزہ حاصل نہیں کر لیا، اس نے خداوند کی حضوری میں ایمان میں آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان لیونگ فیتھ، ایکٹیو فیتھ ہونا چاہیے۔ سم ٹائم ہم شاید صحائف پر ان چیزوں پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنی شفا، اپنی برکت کو ریسیو کرنے کے لیے ایکٹیو فیتھ نہیں ہم رکھتے۔ سو اس لیے ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں ایکٹیو فیتھ ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی اس بات پر غور کیا کہ ہماری دعائیں واضح ہونی چاہیے، اسپیسیفک ہونی چاہیے، اور محض ہم اس اندھے کی طرح یہ نہ کہتے جائیں کہ خداوند ہم پر رحم کر، خداوند ہم پر رحم کر۔ کئی بار لوگ یہی کہتے رہتے ہیں، خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہم پر رحم کر، خداوند ہمیں معاف کر، خداوند۔ سو کوئی واضح دعائیں نہیں ہوتی۔ سو یہ پیسج، اس کا عملی اطلاق جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں یہی ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں جب جاتے ہیں تو ہماری دعائیں واضح ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ پہ ایک بات میں کہہ کر کروں گا
کہ اس شخص نے خدا شفا پانے کے بعد خداوند کی تمجید کی ہے. اور جیسے ایک شخص کے بارے میں جو 38 برس کا بیمار شخص تھا، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شفا پانے کے بعد وہ خداوند کو ہیکل میں ملا ہے. سو اس لیے یہ شخص بھی جب وہ زندہ ہیکل کے ساتھ، خداوند کے ساتھ، اور جو خداوند کا خدا کا مقدس، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اس کی تمجید کر رہا ہے. سو ہم نے اپنی برکت، اپنی شفا، اپنی خوشحالی، اپنا معجزہ پانے کے بعد واپس دنیا میں نہیں چلے جانا، بلکہ خداوند کو فالو کرنا، اس کی تمجید کرنی، اس کی شکر گزاری کرنی، اس کی ستائش اور اس کی حمد کرنی ہے، اور اپنی زندگیوں سے اس کے جلال کو ظاہر کرنا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، اور جس طور سے پاسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بھی خدا کی حمد کر رہا ہے، اور کیسی خوشی کی بات ہے کہ جب یہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا تو سب لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ بھی خدا کی حمد کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کے وسیلے سے ایک بڑا میریکل ہو. یاد رکھیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے نام کو جلال ملے. اور بہت دفعہ ہم اپنے جلال کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی تعریف کے لیے چیزیں مانگتے، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، تاکہ فلاں کے پاس ہے تو ہمارا بھی کچھ بن جائے، ہمارا بھی نام ہو کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہیں. تو اس سے جلال تو خدا کو نہیں مل رہا، تو پھر خدا کرے گا کیوں؟ خدا تو وہ کام کرے گا جس سے اس کے نام کو جلال. یسعیاہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ خدا کبھی اپنا جلال جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے، بانٹتا نہیں ہے. جیسے آج کل لوگ گواہیاں خدا کام کر رہا ہے، جلال خدا کا ہے، اور پاور اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، لیکن بہت دفعہ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس بات کو غلط بیانی سے کام لے کر اپنی طرف اس کا جلال کھینچتے ہیں کہ شاید میں نے یہ کیا ہے، شاید میری وجہ سے ہوا ہے. ہاں، خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، مجھے نہیں کسی اور کو بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا جلال جو ہے وہ میں شیئر کروں. خدا اس وجہ سے کبھی بھی اپنے جلال کو شیئر نہیں کرنا چاہتا. سو اس اعتبار سے اس شخص کی زندگی میں خدا نے اس لیے کام کیا ہے کیونکہ اس کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملا ہے، خدا کی تعظیم ہوئی ہے، پرستش ہوئی ہے، اور لوگوں نے اس کی حمد کی ہے. سو بڑا ضروری ہے، اور اس کا مقصد فقط شفا ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یسوع مسیح کی پیروی ہے. اور اس لیے جب شفا مل گئی ہے تو شفا پانے کے بعد گھر نہیں چلا گیا 9 کوڑیوں کی طرح کہ وہ واپس ہی نہیں آئے ہیں، لیکن یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیا ہے. یہی خداوند یسوع مسیح کا مقصد ہے. کئی دفعہ اس لیے ہمارے کام ادھورے رہتے، دعائیں ادھوری رہتی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف لالچ تک ہے، اپنے کام تک ہے. جو خدا کا مقصد اس کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو، بڑا اچھا لگا فار دا پریولیج. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ بس. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.